अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहजेब। आज की बड़ी बात, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को क्या किसी डील के नतीजे में पाकिस्तान से बाहर जाने दिया जाएगा? और बड़ी बात का बड़ा सवाल, क्या नवाज शरीफ खुद अपने इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं? लाहौर में सर्विसेज हॉस्पिटल के प्रिंसिपल डॉक्टर महमूद अयास के मुताबिक नवाज शरीफ के तमाम टेस्ट किए जा चुके हैं और उनके मुताबिक नवाज शरीफ का इलाज अमराज़े कल्ब के हॉस्पिटल में होना चाहिए। लेकिन अहम बात यह है कि उनके मुताबिक नवाज शरीफ को ऐसा कोई मर्ज नहीं जिसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन ना हो। इसको रेफर बैक करेंगे टू द होम डिपार्टमेंट और टू द हेल्थ डिपार्टमेंट, और वो जब मुनासिब समझेंगे तो फिर इनको यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा। मैं समझता हूँ कि जो बीमारियाँ हैं उनका काफ़ी सारा इलाज जो है ना वो पाकिस्तान में मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान में मुआलिज और अस्पताल ऐसे मौजूद हैं जो कि डॉक्टर अयास के मुताबिक उनकी जानिब से अब वज़ारत दाखिला को सिफारिशात भेज दी जाएंगी जिस पर अमल करना हुकूमत का काम है। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने यह मानी खेज बयान दिया है कि नवाज शरीफ हॉस्पिटल से सीधा जेल वापस जाना चाहते हैं। मियां साहब तो चाहते हैं कि उनको जेल वापस ले जाए। मैडम अवाम भी बहुत भाग हुए हैं, आपको ये अवाम मरियम नवाज कहती हैं नवाज शरीफ हॉस्पिटल से वापस जेल जाना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं की जानिब से कई बार ये बयान दिया जा चुका है और तसलसल के साथ कि मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन जाने की ज़रूरत है। और इसी बिना पर तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि नवाज शरीफ किसी डील की तलाश में है। पहला बोर्ड बना, पूरे तरीके से उनकी जनाब टेस्ट लेके उनको फैसिलिटेट किया गया, उस पर राज़ी नहीं हुए, उसके रिज़ल्ट के ऊपर दूसरा बोर्ड बना दिया गया, उसने अपना रिज़ल्ट दिया, उस पर भी राज़ी नहीं हुए, तीसरा बोर्ड बना दिया गया। तीसरे बोर्ड ने सबमिशन दी आज से 2-3 दिन पहले कि इनको सर्विसेज हॉस्पिटल में एडमिट करके कंप्लीट बॉडी चेकअप और कंप्लीट बॉडी टेस्ट किए जाएं। फिर सारों ने देखा कि वो कंप्लीट बॉडी टेस्ट शुरू हुए, कोई ऐसा सच उनको कोई बीमारी नहीं है दिल की, और बाकी भी तकरीबन सारे उनके जो टेस्ट आ रहे हैं वो ठीक है। नीयत उनकी जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाने की है, लंदन जाने। यहाँ सवाल यह है कि मियां नवाज शरीफ को सज़ा अदालत ने दी और अब वो मुल्क से बाहर उसी सूरत में जा सकते हैं कि अदालत से उनको ज़मानत मिल सके और हुकूमत भी उन्हें मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दे। तो क्या मुस्लिम लीग नून को ये उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ को अदालत से ज़मानत मिल जाएगी? लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा को एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाली ज़मानत को बरकरार रखते हुए ये वाज़े किया था कि हाई कोर्ट ने सज़ा मुअत्तल करते हुए कई कानूनी नुकात को नज़रअंदाज किया। अब अल अज़ीज़िया केस में नवाज शरीफ की जानिब से एक बार फिर ज़मानत की दरख्वास्त दी जा चुकी है और उसकी समाअत आने वाले दिनों में होगी। ऐसे में क्या मियां नवाज शरीफ को एक बार फिर अदालत से रिलीफ मिल सकता है और क्या नवाज शरीफ खुद इलाज के लिए मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं? बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनोल्लाह हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं। मरियम नवाज साहिबा का शॉट हमने चलाया, आपने भी सुना कि मियां साहब जेल जाना चाहते हैं वापस, लेकिन कुछ पार्टी के आपके रहनुमा उनका इसरार यह है कि मियां साहब की सेहत बिगड़ रही है, ज़्यादा ख़राब है, उनका इलाज लंदन में होना चाहिए। आप क्या समझते हैं, मियां साहब को जाना चाहिए, इलाज लंदन में ही होना चाहिए उनका? देखिए, इसमें ये बाज लोग खुद ही जो है ना वो एक यानी वो होता है ना कि चर्ब जुबानी, और उससे कोई जो है वो ज्योतिषी बना हुआ है, कोई दावे कर रहा है। बड़ी सिंपल बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब की 2 मरतबा बड़ी कॉम्प्लेक्स हार्ट सर्जरी है वो हो चुकी है। अब जो उनकी रिपोर्ट आई थी, पहला जो बोर्ड बैठा था तो उसमें उन्होंने 2 चीज़ों की निशानदेही की। एक तो उन्होंने ये कहा कि उनका दिल का जो साइज है वो थोड़ा सा इनलार्ज है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो लोअर पोर्शन है उसमें ब्लड सप्लाई जो है वो थोड़ी डिस्टर्ब है। अब इसमें जो है वो कोई बंदा ये क्यों कर नहीं उसको समझ आ सकती है कि भाई जिस आदमी की आपको वैसे कोई छोटा मोटा फीवर या कोई फ्लू हो तो आपकी कोशिश होती है कि जो आपका फैमिली डॉक्टर है आप उसके साथ फोन पे मशवरा करें या उसी से मेडिसिन लें बजाय इसके कि कोई नया तजर्बा करें। अब ये हार्ट का मामला है, जिस आदमी की 2 मरतबा हार्ट सर्जरी हुई है, अगर उसको बेल मिल जाती है तो यकीनन वो प्रेफर इसी बात को करेगा कि वो अपने जो सर्जन है उसके साथ जो है वो जाके उसे जो है वो मशवरा करे और उसके बाद कोई अगर नेक्स्ट कोई प्रोसीजर है तो इसमें ये कहना कि जी मियां साहब की बेल हो जाएगी, मियां साहब की बेल तो वैसे भी मेरिट पे भी जो उस फैसले की पोजीशन है मेरिट पे भी होती नजर आ रही है। और एक उनको इसमें भी कोई शक नहीं कि एक उनकी अपना जो है वो मेडिकल हिस्ट्री भी है, और अगर उनको बेल मिलती है तो यकीनन वो कोशिश करेंगे कि मैं अपने
جو ہے وہ سرجن سے جو ہے وہ جا کے جو ہے وہ کنسلٹیشن کروں. تو اب اس کو خام کا کوئی ڈیل بنا رہا ہے, کوئی ڈیل بنا رہا ہے, کوئی جوتھی بنا ہوا ہے, کوئی دعوے کر رہا ہے. تو یہ بڑی سمپل بات ہے. میاں صاحب اس وقت جوڈیشل کسٹڈی میں ہے, بیل ان کا حق ہے, انہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. اگر عدالت بیل دیتی ہے اور وہ باہر آ جاتے ہیں تو یقیناً میں بھی ان کو, بلکہ خود وہ بھی ایڈوائز پریفریبل یہی ہوگا کہ وہ اپنے سرجن کے ساتھ جو ہے مشورہ کرے, اور جو نشاندہی کی ہے اس میڈیکل بورڈ نے, بلکہ اس کے بعد ایک دوسرا میڈیکل بورڈ بنا جو کہ بہت زیادہ سینئر ڈاکٹر تھے, انہوں نے بھی کنفرم کیا ان دونوں چیزوں کو, ان کے ہارٹ کے انلارج ہونے کو بھی اور جو لوئر پارٹ ہے اس کو جو بلڈ کی سپلائی ہے. تو انہیں بالکل جانا چاہیے, جا کے ان کو مشورہ کرنا چاہیے. اچھا رانا صاحب, ایک بات پہ تو میں بالکل آپ کے ساتھ ایگری ہوں. بیماری والے معاملے پر تو کلثوم نواز صاحبہ کی مثال ہمارے سامنے ہے, جس طرح پروپیگنڈا کیا گیا پھر آخر میں ہوا کیا. اس معاملے پر تو نہ سیاست ہونی چاہیے اور نہ صحافت ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک ڈیل اور ڈیل کی بات ہے, اس پر کچھ وفاقی وزراء خاص طور پر شیخ رشید صاحب بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف کی کوئی بیماری نہیں ہے, انہیں لندن کی یاد ستا رہی ہے اور شاید مارچ تک وہ چلے بھی جائیں. جو صاحب ہے نا, جن کا نام ہے شیخ رشید عرف چیدہ ٹلی المعروف, یہ اس کی چرب زبانی آپ ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں, اور وہ اسی چرب زبانی کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ سیاست کرتا ہے. اسی اگر آپ کو کبھی مل جائے اقتباس پڑھے اس کی کتاب کے جو اس نے لکھی ہے, یعنی اپنی فرزند پنڈی کے نام سے, تو اس نے جو کچھ میاں نواز شریف کے متعلق کہا ہوا ہے وہ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے کہ یہ آدمی شروع سے ہی اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ جس کے حق پہ ہے اس کے حق میں بھی اور جس کے خلاف ہے اس کے خلاف بھی. تو یہ صرف اس کا بابیلہ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ حکومت کے وزراء جو ہیں یہ کس طرح سے اداروں کی تذلیل کر رہے ہیں. یعنی اگر آپ دیکھیں حقیقت میں وہ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز ججز ہیں جنہوں نے بیل سنی ہے غالباً تاریخ صبح ہے, تو وہ کوئی وعدہ کر رہے ہیں, وہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں, یا وہ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہیں. میری پہ بات تو یہی ہے نا. تو یہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر حکومت کے وزراء یہ تصر قائم کریں گے تو اس کے بعد پھر حکومت کا, اداروں کا یا اسٹیٹ کا پھر کیا مذاق اڑے گا, اور کیا ملک کے اندر کیا ملک کے باہر ہمارے متعلق جو ہے وہ کس قسم کی جو ہے وہ. اچھا چلیں رانا صاحب, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات کرتے ہیں. اس معاملے پر ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ شیخ رشید صاحب ہوں, سعد رفیق ہوں یا آپ ہوں, اسد کیسر صاحب کمیٹی میں لینے کے لیے کسی کو نہیں تیار. کیا متفق ہیں آپ یہ جو فیصلہ وہ کرنے جا رہے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں تینوں ناموں کو نہیں ڈالنا چاہیے ورنہ وہاں کا ماحول خراب ہو جائے گا, ٹھیک نہیں رہے گا؟ میں آپ کو یہ بات بتا دوں, اس میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر اس کو ممبر بنا دیا گیا, بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی ممبر بنایا جائے, لیکن اگر چلیں فرض کر لیں کہ وہ ان کو بنا دیتے ہیں شیخ رشید صاحب, یہ وہاں پہ جا کے میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ بجلی بن کے یہ میاں صاحب کی تابع داری کرے گا, یہ ان کے سامنے اف بھی نہیں کرے گا. اچھا, اسے میں نے خود دیکھا ہے میاں نواز شریف کے جب یہ پارٹی میں آنا چاہتا تھا 2009 کی بات ہے, کتے کی طرح پوچھنا لا رہا تھا, اور میاں صاحب نہیں رانا صاحب غیر پارلیمانی الفاظ ہیں, میں یہ کر دوں گا. ٹھیک ہے, چلے شیخ رشید صاحب سے لیٹس موو آن. احسن اقبال صاحب نے 2-3 دن پہلے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ملک کے مسائل کا حل آج ہو یا کل, شفاف انتخابات ہیں, لیکن انتخابات تو تبھی ہوں گے جب آپ گورنمنٹ کو ٹاپل کریں گے, اور آپ کہہ چکے ہیں کہ ہم انہیں 5 سال چلنے دیں گے. یہ کوئی تضاد نظر آ رہا ہے حکمت عملی میں آپ کی؟ دیکھیں, گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا تو خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ کے شاید آپ کے پاس کیلکولیشن ہو کہ پی ٹی آئی کے 11-12 لوگوں کا فرق اس میں ایم این ایز قومی اسمبلی میں جو آزاد جنہوں نے ان کو آپٹ کیا وہ ملا کے. اپوزیشن کے بھی 156 ووٹ ہیں. اپوزیشن کے پی ایم ایل این پلس پیپلز پارٹی پلس این ایم اے, یہ بھی 156 بنتے ہیں. ٹھیک, تو بات یہ ہے کہ ان کو یعنی گرانا جو ہے نا یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, 4 آدمی بی این پی کے اختر بینگل کے, 7 جو ہے یہ ایم کیو ایم کے,
اور باقی 4 آزاد ہیں، 3 ایک طرف بیٹھے ہیں، 5 ایک طرف بیٹھے ہیں، 2 ایک طرف بیٹھے ہیں، تو یہ تو مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر ان کو آج گراتے ہیں اور ان کی اس غلط اور احمقانہ پالیسی کی وجہ سے، چاہیے یہ تھا کہ جب یہ آئے تھے اگر ہماری گورنمنٹ رہتی ہم بھی یہی کرتے، اسی وقت فوری طور پہ آپ کو چاہیے تھا IMF کے پاس جانا اور وہاں سے کم از کم 3 سال کا پیکج دیتے اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے نیکسٹ 3 ایئر میں اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے. اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ اکانومی کا بھی بٹھا دیا ہے انہوں نے، مہنگائی کا انہوں نے ایک ایسا طوفان لوگوں کے سروں پہ لاد دیا ہے اور اب پھر جو ہے یہ IMF کے پاس جا رہے ہیں. اور لگتا یہ ہے کہ اگلے 4 ماہ میں خدا نہ کرے، یہ کوئی ہماری خواہش نہیں ہے، تو ملک جو ہے یہ جو معاشی ایمرجنسی میں جا رہا ہے. تو بھئی ہم یہ کیا ان کا اور اپنے گلے جو ہے وہ ڈال لیں، اس لیے ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم فوری طور سے ان کو اتاریں اور اس کے بعد جو انہوں نے یہ خرابی کی ہے پچھلے 6 ماہ میں اس کے ذمہ دار جو ہے وہ ہم بن جائے، اپنے جو ہے وہ سر پہ اس چیز کو جو ہے وہ لے لیں. اس لیے اپوزیشن کا فی الحال کوئی ایسا کوئی پروگرام نہیں نظر آتا جو میری ایکسیس ہے یا جو میرے سامنے باتیں ہوئی ہیں کہ وہ ان کو جو ہے وہ گرا کے اپوزیشن جو ہے وہ بھلے بری سے ہی کہ بری گورنمنٹ بنا لے اور اس کے بعد کہہ کہ 2 4 ماہ 6 ماہ بعد جو ہے وہ الیکشن کروا دیے جائیں گے. تو ہونا ویسے یہی ہے، یہ سال بعد ہو جائے 1.5 سال بعد ہو جائے ایک عبوری گورنمنٹ جو کہ 2 4 ماہ بعد الیکشن اناؤنس کر کے جو ہے وہ ریزائن کرے، اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے، ان کے پاس کا روگ نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب، تھینکس فار جوائننگ اس. ناظرین، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے 2 بڑی اہم باتیں انہوں نے کی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب کو ضمانت ملنا جو ہے وہ ممکن ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب خود بھی چاہیں گے کہ وہ اپنے علاج کے لیے لندن جائیں. اس کے علاوہ اکانومی کے لحاظ سے رانا ثناء اللہ نے چند سوالات اٹھائے جو ہم اپنے اگلے سیگمنٹ میں اٹھائیں گے اور بات کریں گے کیا حکومت IMF کے پاس جا رہی ہے یا نہیں. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسیز ہیں وہ مسلسل پاکستان کی جو کریڈٹ ریٹنگ ہے وہ ڈی گریڈ کر رہی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہیں. اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کے ممبر سینئر جو اکانومسٹ ہیں ڈاکٹر اشفاق حسن ہمارے ساتھ ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ایکسپریس ٹریبیون کی خبر کے مطابق وزیر خزانہ اسد عمر نے وزیر اعظم عمران خان کو یہ بتایا کہ IMF کی جانب سے پیش کی جانے والی ڈیل پاکستان کے مفاد میں نہیں. اس کا مطلب یہ اسد عمر کے بقول IMF کی پیشکش عوام پر مزید دباؤ بڑھائے گی اور معیشت کو مزید کمزور کرے گی. بتایا جا رہا ہے کہ اسد عمر نے گزشتہ روز ہونے والی اکنامک ایڈوائزری کونسل کے اجلاس میں وزیر اعظم کو اس حوالے سے آگاہ کیا، جس کے بعد وزیر اعظم نے کونسل کے دیگر ممبران سے اس حوالے سے رائے لی. کونسل کے اکثر ممبران نے IMF کے پاس جانے کی حمایت کی، تاہم ایک ممبر ڈاکٹر اشفاق حسن اور وزیر خزانہ کے مشیر ڈاکٹر نجیب خاقان نے اسد عمر کے موقف کی حمایت کی. اسد عمر نے واضح طور پر وزیر اعظم کو یہ بتایا کہ پہلا آپشن IMF کے پاس جانا تھا، لیکن اگر وہ ایسی پیشکش کرتے جو پاکستان کے مفاد میں ہوتی تو ٹھیک تھا. دوسرا آپشن کوئی اور رستہ اختیار کیا جانا تھا، اور تیسرا اور سب سے مشکل آپشن کہ ہر حال میں IMF سے ہی ڈیل کی جائے. اسد عمر کے مطابق ان کے IMF سے مذاکرات جاری ہیں اور اگلی ویڈیو کانفرنس آئندہ تھرسڈے جمعرات کو ہوگی. IMF سے معاملات میں تاخیر پر عالمی ادارے بھی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں. اسٹینڈرڈ اینڈ پور گلوبل ریٹنگ کے مطابق اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ تاخیر ہو رہی ہے. S&P نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ B سے B نیگیٹو کر دی ہے اور GDP پر بھی تشویشناک حد تک انہوں نے جو ہے ایک پریڈکشن یہ جاری کی ہے کہ پاکستان کا جو GDP ہے وہ ترقی کی شرح جو ہے وہ 4% تک گرے گی. اس کے بعد 2020 اور 21 میں 3.5% رہ جائے گی اور پھر مزید گر کر 2022 میں 3.3% رہ جائے گی. ادارے کے مطابق معاشی اصلاحات کے حوالے سے بھی حکومت نے دیر کر دی ہے. الیکشن سے پہلے یہ اس رپورٹ سے میں اقتباسات کچھ پڑھ رہا ہوں کہ الیکشن سے پہلے جس طرح کے معاشی اصلاحات کا پاکستان تحریک انصاف نے دعویٰ کیا تھا ویسے اصلاحات ہی پاکستان کو چاہیے تھے، لیکن 6 مہینے ہو گئے ان کی گورنمنٹ کو، ابھی
تک اسٹرکچرل جو ریفارمز ہیں اس پر بھی کنفیوژن ہے, کسی قسم کی کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. اسی پر بات کریں گے. معاشی امور کے ماہر اور حکومت کی معاشی ایڈوائزری کونسل کے ممبر ڈاکٹر اشفاق حسن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, آئی ایم ایف سے جو معاملات طے پا رہے ہیں اس کا مستقبل کیا ہے؟ خبریں یہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے واضح کر دیا کہ آئی ایم ایف جو ڈیل پاکستان کو دے رہی ہے وہ ملکی مفاد میں نہیں ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ کیونکہ مارکیٹ میں ابھی تک اس کو لے کر انسرٹنٹی ہے. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں انسرٹنٹی کے حوالے سے کہہ دوں, یہ اکثر میں سنتا رہتا ہوں کہ مارکیٹ میں بہت انسرٹنٹی ہے, اور اس انسرٹنٹی میں 5000 پوائنٹ جو ہے انڈیکس آپ کا بڑھ گیا اسٹاک مارکیٹ کا اس انسرٹنٹی میں. اسی طریقے سے مارکیٹ پہ انسرٹنٹی ہے, لیکن پہلی مرتبہ جنوری کے مہینے میں پورٹ فولیو انویسٹمنٹ جو ہے وہ نیٹ پازیٹیو رہا ہے, یعنی ان فلو واز گریٹر دین دی آؤٹ فلو. تو یہ ساری چیزیں انسرٹنٹی میں تو نہیں ہوتی. اسٹاک مارکیٹ تو ہر لمحے بیہیو کر رہا ہوتا ہے. دوسری چیز ہے کہ اگر انسرٹنٹی مارکیٹ میں ہے تو یہ گلوبل انویسٹر کو کیوں نظر نہیں آ رہا ہے؟ گلوبل انویسٹر نے تو لائن لگایا ہوا ہے. آپ کے جاپان کے انویسٹرز آ رہے ہیں یہاں پر, یہ نوکیا وغیرہ یہاں مینوفیکچرنگ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اپنے سیل فون کو. اسی طریقے سے سوزوکی اپنے پلانٹ کو ایکسپینشن کر رہا ہے, $450 ملین کی انویسٹمنٹ اس کی ہے. کورینز آ رہے ہیں, چائنیز انویسٹرز ہیں یہاں پر, سعودی عرب ہے, UAE ہے, تو یہ جرمن والے بھی آ رہے ہیں یہاں پر. تو آپ نے دیکھا کہ برٹش جو ہے برٹش ایئر ویز کی فلائٹ وہ بھی شروع ہو گئی ہے. تو یہ تو ایک مارکیٹ میں کانفیڈنس ہے, جبھی تو فورن انویسٹرز آ رہا ہے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ بڑی انسرٹنٹی چھائی ہوئی ہے, تو میں حیران ہوتا ہوں کہ انہیں کیوں نظر آ رہا انسرٹنٹی آ رہا ہے, باقی دنیا والوں کو کیوں نظر نہیں آتا, یا ہمارے اسٹاک مارکیٹ کو کیوں نظر نہیں آتا. تو ایک تو یہ ہے کہ there is no uncertainty. دوسری چیز یہ ہے کہ جب پرائم منسٹر یا فنانس منسٹر اگر وہ ایک کلیئر سٹانس نہیں لے رہے ہیں آئی ایم ایف کے جانا ہے یا نہیں جانا ہے, تو اس کی کوئی وجہ ہوگی نا. وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر جو عوام کے ووٹ سے آیا ہے اتنا پین میں اس کو نہیں ڈال سکتا, اور ان کے جو شرائط وغیرہ ہیں بہت پینفل ہیں. یہ آپ لوگوں کو یہ نئی چیزیں لگ رہی ہوں گی, میں تو 11 سال ان کو ڈیل کیا ہے تو مجھے پتہ ہے. ڈاکٹر صاحب چلے مان لیا آپ کی بات کہ انسرٹنٹی نہیں ہے, تو عالمی ادارے, کریڈٹ ایجنسیز پاکستانی معیشت پر مسلسل منفی رپورٹس کیوں دے رہی ہیں؟ پہلے موڈیز کی رپورٹ آئی, منی بجٹ کے اقدامات کو انہوں نے ناکافی قرار دیا, اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کی. پھر اسٹینڈرڈ اینڈ پورز کی رپورٹ جو گزشتہ روز آئی, آئی ایم ایف کے پاس تاخیر سے جانے پر انہوں نے اس پر تنقید کی, اور سب سے اہم پوائنٹ اس رپورٹ کا یہ ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو اسٹرکچرل ریفارمز چاہیے, جس کا پی ٹی آئی کو الیکشن سے پہلے تو بڑا ادراک تھا. یہ رپورٹ سے میں اقتصابات پڑھ رہا ہوں, لیکن آتے ہی they have failed to announce anything concrete when it comes to structural reforms. اگر certainty ہے بھی تو پھر ہماری عالمی ریٹنگز کیوں کم ہوتی جا رہی ہیں؟ آپ کو ان کے گیمز کا پتہ نہیں ہوتا ہے نا. میں نے تو 11 سال ان کو ڈیل کیا. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے فورس کرنے کا, go back to the IMF, go back to the IMF. یہ انسٹرومنٹ ہے ہائبرڈ وار کا. دوسری چیز یہ ہے, یہ کیوں ٹائمنگ, یہ تو S&P والے جو ہیں یہ سپٹمبر کے مہینے میں آ کے انالیسس کر کے گئے تھے, سپٹمبر میں. Why they waited 5 months? 4-5 مہینے تو رپورٹ کی تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ ہم نے نان ریزیڈنٹ پاکستانی بانڈ ہم نے فلوٹ کر دیا, جس کو ہم پاکستان بناؤ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں. پھر ہم نے اسد عمر نے جو ہمارے فنانس منسٹر ہیں ان کا پریس اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھا کہ ہم یورو بانڈ بھی فلوٹ کریں گے, ہم سکوک بھی فلوٹ کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی دس از دا ٹائم. 5 مہینے پہلے انالیسس کر گئے, اس کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی فنانس منسٹر نے اناؤنسمنٹ کر دی انہوں نے ریٹنگ گرا دی. ابھی ہم اور دیکھیں گے, ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے. چلے ڈاکٹر صاحب, مان لیا کہ انٹرنیشنل کریڈٹ ایجنسیز جو ہیں وہ جان کے گرا رہی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ اگر ملکی سرمایہ کاروں کا جو اعتماد کی بات کی جائے وہ بھی نہیں بڑھ پا رہا. میں مثال دوں گا آپ کو, اوورسیز چیمبر آف کامرس پاکستان کا ہے, اس کے مطابق غیر ملکی سرمایہ کاروں کے اعتماد میں 26% کمی آئی ہے. اس کے بعد فیڈرل چیمبر آف کامرس کے صدر نے جس طرح تنقید کی انٹرسٹ ریٹ بڑھانے پر, اس سے پہلے نومبر میں جو بڑھایا گیا وہ تو ایک الگ سے ہے, لیکن ریسنٹلی جو اسٹیٹ بینک نے بڑھایا, آل ٹوگیدر کوئی 4.5% انٹرسٹ ریٹ ہم بڑھا چکے ہیں. یہ اپنے ہی لوگ ہیں جو تنقید کر رہے ہیں کہ کانفیڈنس جو ہے, انویسٹر کانفیڈنس کم ہو رہا ہے. ان کا تو کوئی ایجنڈا نہیں ہو سکتا نا.
آپ بہت ساری چیزیں میں ٹیلی ویژن پہ کہہ نہیں سکتا ہوں. جہاں تک کہ وہ جو ہمارے FPCCI کے جو لوگ ہیں, جو ہمارے صدر تھے, انہوں نے بالکل ان کے شکایت جائز ہے. انہوں نے ایک انسٹرومنٹ کے بارے میں, ایک پالیسی کے بارے میں کرٹیسائز کیا, وہ میں بھی کرتا ہوں. اب مجھے بھی اس میں ڈس ایگری کرتا ہوں اسٹیٹ بینک کے ریسنٹ جو بڑھایا گیا ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ, میں ڈس ایگری کرتا ہوں. تو یہ اس کا انسرٹنسی کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت نے ایک پالیسی لی ہے, کچھ لوگ کو کہیں گے کہ بالکل ٹھیک ہے, اسٹیٹ بینک کے مطابق وہ بالکل ٹھیک ہوگا, لیکن جو مارکیٹ پہ پارٹیسپینٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس دوبارہ آتے ہیں. ناظرین, ڈاکٹر اشفاق حسن خان نے بڑی اہم ایک بات کی کہ ابھی جو اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ بڑھایا تھا, جو فیصلہ تھا, وہ اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں. یہی جو گورنمنٹ کی جو اقتصادی کمیٹی ہے اس کے انتہائی اہم رکن ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب ہیں. انہوں نے بھی گزشتہ ہفتے ہمارے پروگرام میں کیا کہا تھا وہ آپ کو سنواتے ہیں. پہلے کہ جو شرح سود بڑھانا ہے یہ بہت نیسیسری نہیں تھا, کیونکہ جو 2 مہینے پہلے نومبر میں جب بڑھایا گیا تھا شرح سود 150 پوائنٹ, تو اس وقت شاید مانیٹری پالیسی کمیٹی جو تھی انہوں نے اوور ایسٹیمیٹ کیا تھا روپے کی ڈیپریسیشن کے ایفیکٹ کو بھی, اور آئل پرائسز کو بھی انہوں نے تھوڑا سا اوور ایسٹیمیٹ کیا تھا کہ وہ بڑھتی چلی جائیں گی. حالانکہ آئل پرائسز جو تھی وہ کم ہوئی, اور روپے کی ڈیپریسیشن سے بھی انفلیشن میں اس طریقے کا امپیکٹ نہیں آیا جو کہ خدا نخواستہ آ سکتا تھا. تو بہت سے لوگوں کی اور میری اپنی بھی ذاتی رائے اس دفعہ یہی تھی کہ شاید اگلے 2 مہینوں کے لیے اس کو اگر کم نہیں کیا جائے تو اس کو کانسٹنٹ رکھا جائے. لیکن جو 25 بیسک پوائنٹ کا انکریز ہے, ون کین آلویز آرگیو کہ اس کا امپیکٹ نہ ادھر نہ ادھر, اس کا کوئی بہت زیادہ نہ تو پازیٹیو امپیکٹ ہوگا اگر اسٹیٹ بینک کوئی پازیٹیو امپیکٹ دیکھنا چاہ رہا ہے, نہ اس کا کوئی بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہوگا اگر اس کو آپ نیگیٹیولی دیکھنا چاہ رہے ہوں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ جو ہے وہ عجلت میں فیصلہ کیا گیا؟ ابھی نومبر میں جس طرح آپ نے ابھی ذکر بھی کیا, انٹرسٹ ریٹ بڑھایا گیا, پھر 1 ماہ بعد پھر ابھی اضافہ, کیا اسٹیٹ بینک کو تھوڑا انتظار کر لینا چاہیے تھا؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو نومبر میں بڑھایا گیا تھا 150 بیسک پوائنٹ, وہ ضرورت سے زیادہ بڑھا دیا گیا تھا. وہاں پہ 100 بیسک پوائنٹ بڑھا کے گزارا چل سکتا تھا, اور اب پھر اس کو 25 بیسک پوائنٹ یا 50 بڑھا لیا جاتا. اگر آج اس کو کانسٹنٹ رکھا جاتا, نہ بھی بڑھا جاتا, تو شاید زیادہ بہتر ہوتا. یقیناً اس کو کم نہیں کرنا چاہ رہی تھی مانیٹری پالیسی کمیٹی, لیکن صرف 25 پوائنٹ بڑھانا جو ہے, جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ نہ تو اس سے آپ اپنی انفلیشن کو کرب کر سکتے ہیں 25 پوائنٹ بڑھا کے, نہ اس سے کوئی بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ ہوں گے نہ نیگیٹو امپیکٹ ہوں گے. تو اس کو آپ ایک ہومیوپیتھک سا ڈیسیژن کہہ سکتے ہیں, جو کہ MPC نے ظاہر ہے ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے. جی, ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب کو آپ نے سنا, اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کے بڑے انتہائی اہم رکن ہیں. انہوں نے بڑی بات میں کہا تھا کہ ہومیوپیتھک فیصلہ تھا. جی ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب, کیا آپ اس بات سے متفق ہے کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا فیصلہ جلدی میں کیا گیا, غلط فیصلہ تھا؟ دیکھیں, اسٹیٹ بینک ایک فارورڈ لوکنگ پالیسی, مانیٹری پالیسی نکالتا ہے, جاری کرتا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو ابھی ہوا ہے نا, جی, یہ میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں تھا, یہ ابھی لاسٹ بڑھایا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس انفلیشن ریٹ کے بیسس پہ اس کو بڑھایا گیا ہے, اٹ واز رانگلی کیلکولیٹڈ. اچھا, یہ جو 6.2 تھا دسمبر اوور دسمبر, جنوری اوور جنوری 7.2% ہو گیا. تو اس سے اسٹیٹ بینک نروس ہوا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. بات یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا اس وقت مانیٹری پالیسی کی کمیٹی جب بیٹھی تھی, وہ اس کے سامنے یہ ڈیٹا بھی پڑا ہوا ہوتا ہے, وہ یہ دیکھ لیتے کہ کیا واقعی اسد عمر صاحب نے 85% گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں, کیا واقعی 50% جو ہے ٹرانسپورٹ کے چارجز بڑھے ہیں, 25% LNG کی قیمت بڑھی ہوئی ہے, 85% گیس کی قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے انفلیشن بڑھ گیا ہے. تو جب مانیٹری پالیسی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی تو ممبر کے سامنے جب وہ تھا, ہمیں تو یہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ جب آپ دیکھ رہے ہوں نمبر, اچانک کوئی نمبر بہت اوپر چلا گیا ہو یا اچانک نیچے گر جائے, تو وہاں رک جائیں, دیکھیں کہ بھئی یہ اچانک بڑھا کیوں ہے اتنا زیادہ, یہ اچانک اتنا کم کیوں ہو گیا ہے. تو کیا وہاں پہ کسی نے نہیں دیکھا تھا؟ اگر وہ دیکھ لیتے اور اسد عمر کو صرف فون کر لیتے کہ کیا سر یہ بتائیں کہ آپ نے واقعی 85% گیس کی قیمتیں بڑھائی ہیں, آخری کے 5% جو کنزیومر ہیں
ان کی جو قیمت بڑھی ہے کوئی 143% بڑھی ہے. ہمارے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے وہ سب کو ایوریج کر دیا. وہ 15% پلس 20% پلس 30% اور اس کے بعد پلس 143 لے کر ایوریج کی 85 ہو گیا. بھائی وہ 5% لوگ ہیں جو اوپر پڑے ہوئے ہیں, آپ نے پورے پاکستان پہ اس کو لاگو کر دیا. یہ غلط میجرمنٹ ہوا ہے, اور میں اسی لیے اپیل کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے بھی, فائنانس منسٹر سے بھی, اور پلاننگ منسٹر سے, کیونکہ اب PBS پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس پلاننگ منسٹر کی ذمہ داری ہے, اس کی طرف توجہ دیں. ادھر لوگ نہیں ہیں, ختم ہو چکے ہیں یہ ادارہ. اس کو بہت زیادہ, یعنی ایک آپ سوچیں کہ جو ادارہ یہ نمبر دے رہا ہے, اتنا اہم نمبر ہے, اور اس کی بیسس پہ ہم اتنے بڑے بڑے فیصلے کر رہے ہیں جس کا امپلیکیشنز نہ صرف پاکستان کی اکانومی پہ بلکہ اس کے عوام پہ بھی پڑ رہا ہو. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو بڑی آپ جو باتیں آپ کر رہے ہیں, اسٹیٹ بینک غلط فیصلے کیسے کر سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ غلط فگرز پر اتنے انتہائی اہم فیصلے ہو رہے ہیں جس کا اثر ملکی معیشت پر پڑ رہا ہے, عوام پر پڑ رہا ہے, تو آخر میں یہ ذمہ داری تو اسد عمر صاحب کی بنتی ہے. وزیر خزانہ ہے وہ, عمران خان صاحب پر پڑتی ہے, وہ وزیر اعظم ہے. یہ کیا معیشت جو ہے آپ سمجھتے ہیں محفوظ ہاتھوں میں؟ دیکھیں, جب ہم باہر بیٹھے ہوئے ہمیں پریشانی ہے, ٹھیک ہے نا, نہ ہمارے پاس روز ہم نمبر دیکھتے ہیں. دوسری طرف فائنانس منسٹر ہے جس کی پرائم رسپانسبلٹی ہے ملک کے فائنانسز کو دیکھنا, ملک کے اکانومی کو دیکھنا, یہ اس کی پرائم رسپانسبلٹی ہے. وہ ہر روز اس کے سامنے نمبر آتا ہے, ہم تو نہیں دیکھتے ہیں نمبر ہر روز. کانفیڈنٹ ہے. ڈاکٹر اشفاق حسن خان, کاش ہمارے پاس مزید وقت ہوتا. بڑی کنسرننگ بات انہوں نے کی, الارمنگ بات کی. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب جو ہیں سینئر اکانومسٹ ہیں اس ملک کے, اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی کے بڑے سینئر اور اہم رکن بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ غلط جو فگرز ہیں ان پر فیصلے کیے گئے, اسپیشلی انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کا جو فیصلہ تھا, اٹس ویری الارمنگ. بڑی بات میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد بات کریں گے افغانستان کی. افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان ماسکو میں بڑے اہم مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ احمد رشید صاحب ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations. افغانستان میں 17 سال کی جنگ جس نے کم از کم 1 لاکھ افغانوں اور 3,500 کے قریب غیر ملکی افواج کی جان لی, جس کے دوران امریکہ نے سالانہ $25 ارب افغانستان میں خرچ کیے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اب ختم ہونے جا رہی ہے, لیکن بڑی بات کا بڑا سوال یہ کہ کیا یہ جنگ واقعی ختم ہونے جا رہی ہے؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کرنے جا رہے ہیں, جس میں متوقع یہ ہے کہ وہ افغانستان سے امریکی فوجی انخلاء کا باقاعدہ اعلان کریں گے. اس بات کا اظہار وہ 2 دن پہلے ایک امریکی ٹی وی کو دیے گئے انٹرویو میں کر چکے ہیں. We want to bring our people back home. If you look at Afghanistan, we're going in very soon. We'll be going into our 19th year, spending $50 billion a year. Now, if you go back and look at any of my campaign speeches or rallies, I talked about it all the time. Now we're negotiating with the Taliban. We'll see what happens. And I think that I think they're tired, and I think everybody's tired. We got to get out of these endless wars and bring our folks back home. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ افغان طالبان تھک چکے ہیں, لیکن حقیقت اس کے برعکس نظر آ رہی ہے. اہم بات یہ ہے کہ امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات ابھی جاری ہیں. چند باتوں پر اتفاق رائے تو ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا. امریکی سینٹ امریکی انخلاء, فوجی انخلاء کی سخت مخالف ہے, لیکن افغانستان میں قیام امن میں سب سے بڑی رکاوٹ افغان طالبان کا افغان حکومت سے مذاکرات سے مسلسل انکار ہے. اہم پیش رفت یہ ہے کہ ماسکو میں ہونے والے مذاکرات میں سابق افغان صدر حامد کرزئی کے ساتھ ساتھ اہم افغان رہنماؤں نے بھی شرکت کی. بڑا سوال یہ ہے کہ ان مذاکرات کی کامیابی سے پہلے امریکی انخلاء کا اعلان کیا افغانستان میں امن قائم کر سکے گا, یا ایک بار پھر 1990 کی دہائی کی خانہ جنگی کا خطرہ ہے؟ بات کریں گے سینئر اینالسٹ احمد رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد رشید صاحب, تھینکس فار جوائننگ اس. ڈونلڈ ٹرمپ اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کرنے جا رہے ہیں. توقع یہ کی جا رہی ہے کہ وہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء کا باقاعدہ اعلان کریں گے. طالبان کے ساتھ مذاکرات کے 2-3 ادوار ہو چکے ہیں, ماسکو میں آج بھی مذاکرات چل رہے ہیں. اگر یہ اعلان وہ کر دیتے ہیں,
کیا یہ درست فیصلہ ہوگا یا ایک بار پھر افغانستان میں خانہ جنگی ہوتی دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر اعلان ہوتا ہے تو میرے خیال میں بہت جلد بازی ہوگی، اور پورے جو مذاکرات پہلے ہوئے ہیں طالبان اور امریکی حکومت کے درمیان وہ رد ہو جائیں گے۔ تو میرے خیال میں صدر ٹرمپ کو ایڈوائس تو یہی مل رہا ہوگا کہ ابھی آپ اعلان نہیں کریں اور ذرا وقت دیں کہ ظالم خلیل زاد جو ان کے خاص نمائندہ ہیں وہ اور بات چیت کر کے ایک مکمل سمجھوتا پہ کامیاب ہوں، اور پھر طالبان جو ہے وہ کابل کے ساتھ بھی بات چیت شروع کریں۔ ابھی اگر ہو جائے اعلان ایسا کہ ہم 3 مہینے میں یا اب 2 مہینے میں نکل جائیں گے، ساری امریکن فوج چلی جائے گی، تو جو بھی لیوریج ہے امریکہ کے ساتھ، اور لیوریج ہے ابھی تک، وہ نکل جائے گی۔ طالبان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ڈپینڈ کرے گا بہت عرصے تک، اگر وہ حکومت جوائنٹ حکومت بنائے کابل کے ساتھ، بہت عرصے تک افغانستان ڈپینڈ کرے گا کہ باہر سے ایڈ اور مدد اور پیسے ان کو چاہیے ہوگا، اور وہ صرف پاکستان سعودی عربیہ سپلائی نہیں کر سکتا ہے، وہ اچھا احمد رشید صاحب، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یو ایس اسٹیبلشمنٹ امریکی صدر کے اس فیصلے سے اختلاف رکھتی ہے، اور وہاں پر 2 مختلف رائے ہیں اس وقت۔ ایک گروپ یہ چاہتا ہے کہ فی الحال امریکی فوج کا انخلاء جو ہے وہ نقصان دہ ہوگا امریکہ کے لیے۔ بڑا سوال یہ ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کے باوجود کیا امریکی صدر ایسا فیصلہ کر سکیں گے؟ افسوس کا یہ ہوا ہے کہ امریکہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے سیریا اور افغانستان سے ٹروپس نکالنے کا ایک ہی بات کر لی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ سیریا نہ افغانستان ہے نہ افغانستان سیریا ہے۔ وہ دونوں اگر آپ جو مسئلہ ہے ٹروپس کا ان کا ادھر سیریا میں، وہ اور وجوہات ہیں جو افغانستان سے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی یہ ہے کہ کانگریس نے یہ ووٹ دیا ہے ٹرمپ کے خلاف۔ میرے خیال میں ٹرمپ کو پریشانی تو نہیں ہوگی، اس لیے اس کا جو بیس ہے کانگریس میں اور ریپبلکن پارٹی میں، خاص طور جو پبلک بیس ہے وہ ابھی تک مضبوط ہے، اور وہ امکان کرے گا کہ اگلے الیکشن تک وہ ضرور یہ ٹروپ وڈرال ہوگا۔ تو ابھی کنفیوژن ہے بہت امریکہ میں بھی اور باقی ملکوں میں بھی، اور کافی ملک ناراض بھی ہیں کہ یہ افغان اپوزیشن جو ہے یہ جا کے روس میں بات چیت شروع کر دی ہے طالبان کے ساتھ، جب صدر غنی جو ہیں افغان پریزیڈنٹ، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی نہیں ہے۔ تو ابھی آپ اور بھی ایسے گڑبڑ دیکھیں گے، یہ ایک پورا ایک مسالہ پک رہا ہے، اور یہ بہت سی چیزیں اس میں نکلیں گی جو لوگ فوراً کہہ دیں گے کہ جی بات چیت ختم ہو گئی ہے، فیلیا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا۔ اچھا احمد رشید صاحب، آپ کا اوپیڈ میں پڑھ رہا تھا نیو یارک ٹائمز میں، آپ نے ابھی حال ہی میں جو لکھا ہے اس میں بڑی ایک آپ نے انٹرسٹنگ بات کی ہے جس پہ کویسچن ضروری بنتا ہے آپ سے۔ آپ نے کہا کہ ملا غنی برادر کا مذاکرات میں شامل ہونا مثبت پیش رفت ہے، لیکن کیا ان کی شمولیت سے کچھ رکاوٹیں مزید نہیں بڑھیں گی؟ کیونکہ ابھی بھی اصل جو مسئلہ ہے وہ افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات ہیں یا اعتماد کا فقدان ہے، رابطے کی کمی ہے۔ تو وہ تو طالبان جو ہیں وہ تو افغان حکومت کو نمائندہ تسلیم ہی نہیں کرتے، تو ملا غنی برادر کا اس طرح مذاکرات میں آنا، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے دوریاں کم ہونے کے مزید بڑھیں گی افغان حکومت اور طالبان جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کے درمیان؟ دیکھیں جی، بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ طالبان میں بھی بہت سے فکرے ہیں اور فریگمنٹیشن ہوئی ہے کچھ طور تک، اور ہارڈ لائنرز جو ہیں جس کو رجز پسند کہتے ہیں، جو ابھی تک القاعدہ کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں یا آئیسس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ایسے طالبان بھی ہیں ابھی تک جو جنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور کابل کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں، نیگوشیشن سے نہیں مگر اپنی بندوقوں سے۔ تو مگر اگر دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیں، طالبان میں ایسا کوئی انڈیویجول فگر نہیں ہے جیسے ملا برادر جس کی اتنی عزت ہو۔ میں تو کہوں گا کہ ملا عمر کے بعد یہی ایک واحد شخص ہیں جو زیادہ طالبان کو
کی سپورٹ ہے اور ہمدردی ہے. تو پورے طالبان کا میں نہیں کہوں گا مگر زیادہ تر طالبان. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ طالبان خود بھی تھک گئے ہیں. بہت سے طالبان مارے گئے ہیں. یہ جو بمباری ہوئی ہے خاص طور سالوں سے بمباری ہوئی ہے امریکنوں سے, اور ہزاروں کی تعداد جتنے فوجی مارے گئے ہیں اتنے ہی تو طالبان مارے گئے ہیں. تو بہت سے طالبان انتظار میں ہیں کہ کوئی جنگ کے خاتمہ ہو اور ایک سیاسی ڈھانچہ نکلے جس میں ان کا رول اور ان کی جو فتح ہے اور جو وہ اچھا احمد رشید صاحب, اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں پاکستان نے بڑا اہم کردار ادا کیا, امریکہ نے اس کو اکنالج بھی کیا, لیکن اگر امریکہ افغانستان سے نکل جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ پالیسی ہے اس وقت, پاکستان اس کے لیے تیار ہے کہ افغانستان میں اگر پیس ٹریٹی جو ہے وہ کام نہیں کرتی, ہسٹری 30-40 سالوں کے اٹھا دیں, پیس ٹریٹیز جو ہیں وہ زیادہ دیر چلتی نہیں ہیں افغانستان میں, تو کیا اس کے لیے پاکستان کی پالیسی یا اسٹریٹجی جو ہے پاکستان کو تیار رہنا چاہیے ذہنی طور پر بھی؟ دیکھیں جی, پاکستان کا رول جیسے آپ نے کہا بہت بدل گیا ہے پہلے سالوں سے. بہت سال پاکستان نے طالبان کی حمایت کی ہے, ان کو پناہ دیا ہے. اب وہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ جو یہ امریکن بات چیت ہے یہ پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. پاکستان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہوگا کہ اگر امریکی فوج جلد بازی کر کے نکل جائے اور ٹرمپ آرڈر دے کہ وہ نکل جائیں تو پاکستان کے لیے یہ بہت اب نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے. اس لیے پاکستان اب پورے اپنے سیاسی زور دے رہا ہے کہ بات چیت ہو, ایک صلح پہ آئے اور ایک اگریمنٹ پہ آ جائیں طالبان اور کابل حکومت, اور جنگ بندی ہو اور وہ مکمل جنگ بندی ہو پورے افغانستان میں. اور باقی جو شرائط ہیں, یہ سیز فائر, ریلیز آف پرزنرز, اور طالبان کا جو وعدہ ہے کہ وہ القاعدہ اور کوئی بیرونی گروپ وہ رکھیں گے نہیں, ان کے پیچھے کریں گے, اور اس بیرونی گروپ میں پاکستانی طالبان جو ادھر پناہ لے چکے ہیں بہت سالوں سے وہ بھی شامل ہوں گے. تو ہمارے لیے بہت بہت اہم ہے کہ یہ بات چیت چلے, کہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی صبر ذرا دکھائے اور ظالم خلیلزاد کو ذرا وقت اور دے کہ ایک معاہدہ کی طور پہ امریکہ نکلے, ایسے نہیں نکلے. اچھا احمد رشید صاحب, آپ نے پاکستانی طالبان کا ذکر کیا, اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے, امن آ جاتا ہے افغانستان میں, یہاں پر تو تحریک طالبان پاکستان کافی کمزور ہو چکی ہے, کافی کارروائیاں ہوئیں, آپریشنز ہوئے, لیکن ابھی بھی وہ کسی نہ کسی طرح وہاں سے آپریٹ کر رہے ہیں. شدت پسندی میں کمی تو آئی ہے لیکن ایگزسٹ وہ ابھی بھی کرتے ہیں. تو اس ساری سچویشن کا ان پر کیا امپیکٹ ہوگا؟ کیا پاکستان کی سچویشن بہتر ہوگی, یہاں پر امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہوگی؟ دیکھیں, اگر سمجھوتا پوری طرح سے ہو جاتا ہے جیسے ہم سوچ رہے ہیں, اور جیسے ظالم خلیلزاد نے بھی ہنٹ مارا ہے, یہ ہوگا کہ طالبان صرف وعدہ نہیں کرے گا کہ گروپس کو اپنے سرزمین پہ نہیں رکھے گا جو بیرونی گروپس ہیں جیسے القاعدہ ہوا, پاکستان طالبان ہوا, مگر ان کا پیچھے بھی کریں گے. اب اگر یہ ہوتا ہے تو پھر ضرور اب کچھ امریکن فوج جو ہے خاص طور ڈرونز جو چلا رہے ہیں اور ایئر کرافٹ جو ہے ان کو پھر کچھ عرصے کے لیے رکھنا ہوگا. اور ایک تو آپ سب سے بہتر سچویشن یہ ہوگی اگر امریکن سپورٹ کے ساتھ طالبان جو ہے یہ سب گروپس کے پیچھے کرے اور ان کو ختم کریں, یا بھگائیں ملک سے, یا ماریں یا پکڑیں یا جو بھی کچھ کریں, مگر یہ جو خطرہ ہے افغانستان کے لیے اور خطے کے لیے, پورے خطے کے لیے, اس کو ختم کیا جائے. اب یہ ایک بہت خواہش کی سوچ ہے, بہت لمبی سوچ ہے, مگر اگر اچھا نتیجہ نکلتا ہے بات چیت کا تو یہ ہو سکتا ہے بالکل کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان یہ نئی حکومت جو کابل میں بنے گی اور امریکن مل کے یہ سارے گروپس کی. احمد رشید صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, دو بڑی اہم باتیں کی. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا کرتے ہیں تو وہ پاکستان اور امریکہ دونوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ طالبان اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس میں ابھی بھی بہت سی چیزیں, بڑا فاصلہ طے کرنا ابھی باقی ہے. ابھی یہ کرنا قبل از وقت ہوگا کہ کسی قسم کا امن معاہدہ ہو جائے گا. بڑی بات میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی.
بڑی بات میں اب بات مسئلہ کشمیر اور یوم یکجہتی کشمیر کی. یہ وہ مسئلہ ہے جو 72 برس سے حل طلب ہے. 7 لاکھ انڈین فوجیوں نے 1 کروڑ 22 لاکھ شہریوں کی جنت نظیر وادی کشمیر کو مقبوضہ وادی میں بدل ڈالا ہے. 95,000 سے زیادہ کشمیری اب تک شہید ہو چکے ہیں, 1,45,000 سے زیادہ گرفتار, 22,000 سے زیادہ خواتین بیوہ اور 1 لاکھ سے زیادہ بچے یتیم ہو چکے ہیں. بربریت کا عالم یہ ہے کہ جانوروں کے شکار کی پیلٹ گنز بھی نہتے کشمیریوں پر استعمال ہو رہی ہیں. گزشتہ 3-4 سالوں سے 2016 سے اب تک 8,000 سے زیادہ کشمیری اس سے زخمی ہو چکے ہیں, جبکہ 210 بینائی تک ہو چکے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے 150 ادوار اب تک ہو چکے ہیں. مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ میں 18 قراردادیں منظور ہو چکی ہیں. ہر سال کی طرح آج بھی ایک بار پھر وہ دن آیا جب اس مسئلے پر بھرپور بات ہوئی, مظاہرے ہوئے, بیانات دیے گئے, سیمینارز ہوئے, انسانی ہاتھوں کی زنجیریں بنائی گئی, دنیا کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی گئی. لیکن مسئلہ کشمیر تبھی اجاگر ہو پائے گا جب پاکستان عالمی برادری کو کشمیر میں ہونے والے مظالم کو ماننے اور حق خود ارادیت پر آمادہ کر سکے, جس کی آج بھی پاکستان نے بھرپور کوشش کی. ہاؤس آف لارڈز کی نمائندگی کرتے ہوئے, پارلیمنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے لارڈ قربان نے ایک ریزولوشن ٹیبل کیا اور وہ پڑھا گیا. اس ریزولوشن کو ہاؤس آف کامنز کے ممبران, لیبر, کنزرویٹو, لبرل ڈیموکریٹس اور پاکستان کے پارلیمنٹرینز جو مختلف پارٹی سے تھے, میں نے جسارت کی اور میں نے کہا کہ ان کے بہاف پر, ساری پارلیمنٹ کے بہاف پر میں اس کو انڈوس کر رہا ہوں. سب نے تائید کی. آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور وزیر اعظم عمران خان نے بھی خصوصی پیغامات جاری کیے. ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے بھی ٹویٹ کی کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کے 1948 سے ان کے ایجنڈے پر ہے, حل کا منتظر ہے. دہائیوں سے قابض بھارتی فوج جدوجہد آزادی کو کچلنے میں ناکام رہی اور انشاءاللہ پرعزم کشمیری اپنا حق لینے میں کامیاب ہوں گے. کشمیریوں کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی کاوشیں یقیناً قابل تحسین ہے, لیکن ان کوششوں اور ترجیحات کو تنقیدی نگاہ سے بھی دیکھا جاتا ہے. پاکستانی پارلیمان نے ایک کشمیر کمیٹی بھی بنا رکھی ہے جو 2018 تک اپنی سالانہ رپورٹ تک پیش نہ کر سکی. اس کمیٹی کی کارکردگی نہ صرف غیر تسلی بخش ہے بلکہ اس کمیٹی کے سربراہان کی اہلیت اور قابلیت پر بھی سوالات کھڑے ہوتے رہے ہیں. سینئر سیاستدانوں نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم, حامد ناصر چٹھا مرحوم اور مولانا فضل الرحمان نے اس کمیٹی کی سربراہی کی. تاہم ان سب لوگوں کو کشمیر کاس سے زیادہ ملکی سیاست میں متحرک رہنے کا کریڈٹ دیا جاتا ہے. کشمیر کمیٹی کا سربراہ تو ایسا ہونا چاہیے جسے عالمی امور اور لابنگ کا تجربہ ہو, جو کشمیر کا مقدمہ عالمی سطح پر مؤثر انداز میں لڑ سکے. شاید اسی وجہ سے سیاسی اور بین الاقوامی تجزیہ کار پاکستانی اقدامات کو علامتی کوششیں سمجھتے ہیں. تجزیہ کاروں کے بقول دنیا بھر میں احتجاج اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود انڈیا قائل نہیں ہو سکا کہ کشمیری آزادی چاہتے ہیں, جس کی بڑی وجہ سیاسی سے زیادہ اقتصادی بھی ہے, کیونکہ بلا شبہ انڈیا بڑی مارکیٹ ہے اور یہ ان وجوہات میں سے ایک ہے جس کی وجہ سے کشمیر میں بربریت کے باوجود عالمی ممالک آواز بلند کرنے سے ہچکچاتے ہیں. کیا موجودہ حکومت کو اس چیلنج کا ادراک ہے اور پاکستانی حکومت کو کیا ایسی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے جس سے کشمیر کے مسئلے کو ماڈرن ورلڈ آرڈر میں مؤثر طور پر سنا جا سکے, لڑا جا سکے؟ بات کریں گے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. قصوری صاحب, ہر سال 5 فروری کو کشمیر کے لیے آوازیں بھی اٹھتی ہیں, احتجاج بھی ہوتا ہے, قراردادیں منظور ہوتی ہیں, لیکن یہ سب کچھ عالمی برادری انڈین حکومت پر اثر انداز کیوں نہیں ہو پائیں؟ یہ صرف علامتی کوششیں ہی کیوں ثابت ہوئی ہیں اب تک ان 70-75 سالوں میں؟ جی ہاں, اچھا سوال ہے, لیکن اس کا جواب ذرا گہرائی میں جا کے دینا پڑے گا. جی بالکل. ایسے مسائل جو ہیں ان کو دیر لگتی ہے, قوموں کو مستقل مزاجی دکھانی پڑتی ہے. چین کو 100 سال ہانگ کانگ کے لیے انہوں نے انتظار کیا اور ابھی بھی وہ انتظار کر رہے ہیں اس کا تائیوان کا. اب معاملہ یہ ہے, فلسطین کا بھی آپ کے سامنے ہے. ہم نے ایک اور زاویے سے اگر دیکھیں کہ اگر پاکستان کچھ نہ کر رہا ہوتا تو آج ہندوستان مکمل طور پر کشمیر کو ہڑپ کر چکا ہوتا. آج صورتحال یہ ہے کہ کشمیری تو کسی صورت میں بھارت کی فوجی تسلط کے رہنے کو تیار نہیں. اب تو بھارت کو شاید شرم آتی ہے یہ کہتے ہوئے بھی کہ جی گھس بیٹھیے پاکستان سے جا رہے ہیں, کیونکہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ قبریں بھی وہیں ہیں اور جلوس بھی وہاں نکلتے ہیں اور پاکستان کے جھنڈے میں بھی ان کی لاشیں وہاں ملبوس کر کے ان کو دفنایا جاتا ہے.
تو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ آئی، بہت ڈیمنگ ہے ہندوستان کے لیے. اس سے پہلے جب میں فارن منسٹر تھا تو یورپین یونین کی رپورٹ آئی جنہوں نے کہا کہ دا موسٹ بیوٹیفل پرزن آن ارتھ کشمیر کے بارے میں کہا گیا. ہمیں مستقل مزاجی سے کشمیر کا مقدمہ لڑنا ہے، کیونکہ اگر ہمارے لوگوں کو ہم یہ نہ سمجھا سکے تو کئی ایسی آوازیں بھی ہیں جو ان کو غلط راستے پہ لگائیں گی. دیکھیے ایک چیز سمجھ لینی چاہیے. اچھا قصوری صاحب یہ بتائیے، آپ جب فارن منسٹر تھے بتایا جاتا ہے کہ بات کافی قریب پہنچ چکی تھی کشمیر کے حل کے لیے. جنرل مشرف کا 4 پوائنٹ کا ایجنڈا جو تھا وہ سولوشن انہوں نے دیا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں ابھی بھی وہ قابل عمل ہے یا گراؤنڈ ریالٹیز اب یہاں پہ تبدیل ہو چکی ہیں دونوں ممالک میں اور پاکستان کو دوبارہ سے سوچنا ہوگا ایک پرامن سیٹلمنٹ کے لیے کشمیر پر؟ ہم نے راتوں رات نہیں کیا تھا اور وہ 4 پوائنٹس کے نام پہ مشہور ہو گیا. 11-12 پوائنٹس بہت اہم ہیں اس کے اندر، اور 3 سال لگے. ڈیپ سٹیٹس انڈیا اور پاکستان کی انوالو ہوئیں. ڈیپ سٹیٹ سے مراد آپ سمجھتے ہیں کہ صرف سیاسی حکومتیں نہیں تھیں، اس کے پیچھے فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز انڈیا اور پاکستان کی تھیں. پاکستان کا تو میں بتا سکتا ہوں، میں گواہ ہوں. 3 سال جنرل کیانی DGISI کی طرف سے تھے، جنرل احسن سلیم حیات 4 سٹار جنرل فوج کی طرف سے تھے، میں اور اپنا جو فارن سیکرٹری ریاض محمد خان فارن آفس کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اور باہر صورت پریزیڈنٹ مشرف ایز ہیڈ آف اسٹیٹ پریزائڈ کر رہے تھے. 3 سال لگے. کسی نے سلوٹ نہیں مارا کہ پریزیڈنٹ مشرف کیونکہ فوجی ہیں حکم دیں گے تو معاملہ مانجے، نہیں. بات چیت ہوئی، ہم نے ایک سلوشن کیا. اسی طرح سنجے بارو نے کتاب انڈیا میں لکھی ہے ایکسیڈنٹل پرائم منسٹر، اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پرائم منسٹر منموہن سنگھ نہ صرف سرونگ فوجی جو کشمیر میں رہے ہیں بلکہ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل جس نے وہاں سرو کیا ہے، جب سیاچن کی بات کر رہے تھے تو ہر ایک کو کنسلٹ کر رہے تھے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ ڈیپ سٹیٹ دونوں ممالک کی انڈیا اور پاکستان کی انوالو تھی. دونوں کو پتہ اور راستہ کوئی نہیں. یہ معاملہ رہ گیا ٹیکٹیکل، کیونکہ اور راستہ نہیں. اس پہ لیبل کوئی اور لگ سکتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن اگر جنگ کے بغیر حل ہونا ہے تو اس کو انگریزی کا لفظ ہے ون ون، جس کا مطلب ہے کشمیریوں کو جیتتا نظر آنا چاہیے، پاکستان اور بھارت دونوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، وچ مین کہ تینوں کے لیے قابل قبول ہو. آپ نے کہا زمینی حقائق بدلے، بہت بدل گئے ہیں. کشمیریوں نے جس قسم کی سیکریفائس کی ہے، جس قسم کا جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے. خورشید محمود قصوری صاحب، کاش ہمارے پاس مزید وقت ہوتا. ناظرین آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @بڑی بات. مجھے میری ٹیم سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.